बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। दरवाजे तक साथ आया और कहने लगा, कल शाम को मुझे नदी के पास मिलो। मैं शायद उसकी इसी बात की मुंतजिर थी, इसलिए मुस्कुराते हुए मैं घर में दाखिल हो गई। अब नींद मुकम्मल तौर पर उठ चुकी थी। सुबह तक मैं जागती रही। बारात के साथ सिर्फ मुझे और अब्बा को जाना था, इसलिए मैं 11 बजे के वक्त उठकर तैयार हुई, नाश्ता किया और फिर बल्किस की तरफ सामर छोड़ाया। वो रास्ते में कोई बात करना चाहता था, लेकिन फिर मेरे मूड को देखते हुए चुप रहा, कोई बात नहीं की। मैंने भी शुक्र किया कि उसने कोई बात नहीं की। अब्बा को एकदम से कहीं से कोई कॉल आ गई, इसलिए अब वो नहीं जा रहे थे। मजबूरी के तहत सामर को साथ जाना पड़ा। बड़ी कोई मुसीबत है सच्ची, ये हर जगह पे मेरे साथ साथ ही रहता है मेरी चौकीदारी करने के लिए। खैर, अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। सो मैं बर्दाश्त कर रही थी। हम लोग बारात लेकर दूसरे गाँव में गए। बड़ा अच्छा इंतजाम था सारा। तकरीबन असर के वक्त हम लोग वापस आ गए। मुझे जफर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत बेचैन हो रही थी, लेकिन मेरे घर वापस आने पर मैंने उसे नदी के पास देखा था। मतलब वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मैं वहाँ जाऊँ कैसे? या अल्लाह, कोई मुआवजा ही कर दे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना। अब्बा समंदर से वापस आ रहे थे, बेहद खुश। मुझे देखकर कहने लगे कि जानती हो, आज 5 लाख का सौदा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा। अब मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। लेकिन शादी के नाम पर हमेशा दिल की धड़कन तेज़ हो जाया करती थी। आखिरकार अब्बा ने खुद ही कह दिया कि ओह, मैं तो अपनी चादर वहीं पर भूल गया हूँ। अच्छा राबी, जाओ वो चादर उठा लाओ। बस मुझे और क्या चाहिए था। मैं भागती हुई समंदर की तरफ चली गई, लेकिन वहाँ तो अब्बा की चादर थी ही नहीं। मैंने इधर उधर देखा तो सही, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं मायूसी की आलम में घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन एकदम से मेरे कदम नदी की जानिब चल पड़े। मैं हैरान थी कि यह सब कैसे हो गया। मैं अभी नदी से कुछ फासले पर ही थी कि अब्बा की चादर मुझे एक दरख्त के साथ लटकी हुई नजर आ गई। मैं भागती हुई उस तरफ गई और चादर को उतारने लगी, लेकिन चादर की पिछली तरफ से जफर निकल आया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बदले में मैं भी मुस्कुराने लगी। जब काफ़ी देर इसी तबादले में गुजर गई तो मैंने कहा, अब्बा की ये चादर ले जाऊं? लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो, मैं तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत करने लग गया हूँ। मुझे इल्म ही नहीं है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे दिलो दिमाग में सराहत कर गई हो। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता। अभी मैं शायद उसकी बात का कोई जवाब दे देती, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि करीब ही कहीं पत्तों की सरसराहट मुझे परेशान कर रही थी। मैं खामोशी के साथ वापस आने लगी और मुड़कर एक मोहब्बत भरी निगाह जफर पर डाली। वो भी जवाब में मुस्कुराने लगा। मैं नदी से कुछ आगे निकल आई थी कि अचानक ही सांवल अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर देखा कि मुझे कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वो डट कर मेरे सामने खड़ा रहा। उसके साथी भी मूंछों को ताव देते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? क्यों मेरे रास्ते में आए हो? क्यों तुम इससे छुप छुप कर मिलती हो? सांवल यकीनी तौर पर जफर की तरफ इशारा कर रहा था। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? मैंने जवाबी सवाल कर दिया। हाँ, मुझे तकलीफ है, क्योंकि मेरी बात तो तुमसे तय है और ये बचपन का मामला है। बहुत जल्द हमारी शादी हो जानी है, फिर देखूंगा तुम्हारी ये अकड़ कैसे निकलती है। वो बड़े गुस्से में सब कुछ कह रहा था। मैंने लापरवाही से उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ से जाने लगी कि उसका एक निहायत अजीब व गरीब सा दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो लड़का मुझे खींच कर दूसरी तरफ ले जाने लगा। मैंने चीखना शुरू कर दिया। जब मैं चीख रही थी तो एक ज़बरदस्त सा घूंसा उस लड़के के मुंह पर पड़ा। वो लड़खड़ा कर एक तरफ गिरने लगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं खौफसदा सी होकर एक तरफ होकर खड़ी हो गई। वो तीनों लड़के मेरी तरफ बढ़े, लेकिन फिर उनके मुंह पर बारी बारी घूंसे पड़ने लगे, लेकिन मारने वाला मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। ये कैसी हवाई लड़ाई हो रही थी? मैं शस्तर सी खड़ी थी। अभी अपने दोस्तों की ये हालत देखते हुए सांवल आगे बढ़ने से बाज नहीं आया और मेरी तरफ बढ़ते हुए मेरे बाजू को खींचकर घर की तरफ ले जाने लगा। मैं मुज़ाहमत कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे दुपट्टे का एक पल्लू फट गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुपट्टा एक तरफ को गिर पड़ा। मैंने बद्दुआएं देना शुरू कर दी, लेकिन मेरे आंसू गिरने की देर थी कि सांवर की इस कदर ज़ोर से पिटाई हुई कि वो मुंह के बल गिर गया और उसके सर में शदीद चोट आई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। अचानक से जफर मेरे सामने आ गया। मैं खौफ के मारे इधर उधर देखने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ा और एक उंगली से सांवल को उठाकर समंदर के किनारे लगी एक कश्ती को सीधा करते हुए उसमें इस बेहोश को डाल दिया। मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गई थी कि ये सब क्या है, जफर कौन है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। राबी, घर चलो, मैं इनको ठिकाने लगा कर आता हूँ, वो मुझसे कहने लगा। मैंने भागते हुए घर की राह ली, क्योंकि मैं इतना तो जान चुकी थी कि जफर इंसानी मखलूक नहीं है। राबी, जल्दी जाओ। लेकिन मेरे कुछ देर भागने के साथ ही मेरा घर आ गया।
میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ کہاں اتنی دور میرا گھر اور کہاں یہ۔ خیر میرا سانس بھی بحال ہو چکا تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی چادر ابا کے حوالے کی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے صحن کے وسط میں ظفر کو چائے پیتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ابا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں سیدھی کمرے میں جانے لگی تو اماں کہنے لگی کہ یہ برفی کھاؤ اور آؤ تم بھی چائے پی لو۔ آج کا سودا بھی بڑا کامیاب رہا۔ میں اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ کس وجہ سے میرے ابا کے سودے اتنے اچھے جا رہے ہیں۔ یہ ظفر جنزاد ہے اور یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے۔ میں اس بات کو مکمل طور پر سمجھ چکی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں میل ملاپ ہی نہ ہو۔ میں نے مایوس دل کے ساتھ اماں سے کہا کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کچھ کھانے پینے کو۔ میرے اس جواب پر ظفر بھی پریشان ہو گیا۔ وہ بھی چائے چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھا خالہ کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے، وہ بے دلی سے کہہ رہا تھا۔ ارے بیٹا ایسے کیسے جاؤ گے، ابھی کچھ دیر اور تو بیٹھو۔ پھر وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اس نے آج رات کراچی بھی جانا ہے۔ کتنے جھوٹ بولے گا، کہیں نہیں جائے گا، یہیں پر ہی رہے گا، بس میرے سامنے ڈرامے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ واقعی اٹھ کر چلا گیا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی گئی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو بے انتہا محبت میں تم سے ہی کرنے لگا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بڑی ہی عجیب سی روشنی تھی جس کو میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ نظر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئی، پھر کمبل سر پر اوڑھ لیا۔ اماں کافی دیر کے بعد میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ رابی کھانا کھا لو بیٹی، آج ساتھ والے گاؤں میں سے شادی والا کھانا آیا ہے۔ نہیں اماں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اماں میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ارے تمہیں تو بڑا ہی تیز بخار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی، ساتھ میں ایک گولی بھی دی۔ میری آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آج جو کچھ بھی ساول نے کیا تھا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کو بتا دوں، لیکن پھر اپنی عزت کی وجہ سے چپ رہی کہ کیوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت کی دھجیاں اڑاؤں۔ میں بستر پر ہی لیٹی رہی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ ظفر بھی صبح تک ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا۔ کوئی خواب میں ہی ایک دفعہ مجھے مل جاتا، لیکن اس کا تو کہیں کچھ اتا پتہ بھی نہ تھا۔ صبح تک میرا بخار کچھ کم ہوا تو میں اٹھ کر گھر کے کام کرنے لگی، لیکن اماں نے ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ کام ہوتے رہیں گے، تم آج بس آرام کرو۔ ویسے بھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ شام تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میرا دل بہت بے چین ہونے لگا کہ ایک دفعہ بس وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 دن گزر گئے، کچھ خیر خبر نہ تھی۔ میرا بخار بھی تیز ہو رہا تھا۔ اماں بھی اسے دن میں کئی دفعہ یاد کر لیتی تھی۔ ابا اس وقت بستی کے سب سے طاقتور اور مالدار مچھیرے بن چکے تھے، کیونکہ اب تو ایک دن میں 5 لاکھ کا سودا ہونے لگا تھا۔ ظفر کو ہمارے گھر سے گئے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں ابا سب سے امیر بچھیرے بن چکے تھے۔ بستی سے بہت دور ہمارا بڑا شاندار سا گھر بن گیا تھا۔ ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے تھے۔ اب کوئی بھی ہمیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم کوئی غریب سی مچھیرے ہیں۔ بڑے امیر لوگوں کے گھر سے میرے رشتے آنے لگے، لیکن کچھ بھی تھا میرے لیے ظفر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی سمندر کو بڑے قریب سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں سے سمندر کا نظارہ بڑا ہی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس کی لہریں میرے اندر ایک ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ایک شام کو کھانا کھانے کے بعد کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ مجھے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ظفر نظر آ گیا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف ہی بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ڈر گئی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اسی کشتی میں مجھے سوار کروا کر دوسرے کنارے کی جانب جانے لگا۔ میں گھبرا چکی تھی، لیکن میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ مجھے نہ جانے کیوں اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسی کشتی میں سوار کیے ایک انجانی منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ سے اس کے ساتھ سوار ہو گئی بنا کچھ لفظ کہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب کشتی پورے سمندر کو عبور کرتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف جا لگی تو اس نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ کوئی اور ہی سرزمین تھی جہاں کی ہریالی اور خوبصورتی میری آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ کون سی جگہ تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ میری سرزمین ہے، آؤ میں تمہیں یہاں کی سیر کرواؤں۔ تم مجھ سے نہ تو ڈرنا اور نہ گھبرانا۔ میں تمہارے اس تایا ذات کی طرح ہرگز نہیں ہوں جو تمہیں دھوکہ دے دوں گا۔ میں تو تمہارے ساتھ پوری عمر بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
بات کو مکمل کیے بنا ہی وہ چپ چاپ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک نہایت خوبصورت جھنڈ والے جنگل میں لے گیا۔ لیکن یہ کوئی جنگل جانوروں والا جنگل نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت سا جنگل تھا جس میں تقریباً ہر طرح کے پھل پھول تھے۔ اس طرح کے پھول تھے کہ اس کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا ذہن مکمل طور پر معطر ہو چکا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کبھی بھی نہ جاؤں، بلکہ یہاں پر اپنی پوری زندگی گزار دوں۔ میں نہ جانے وہاں کتنا ہی وقت کھڑی رہی کہ ظفر مجھے بہت غور سے دیکھتا رہا۔ پھر میں خود ہی ہوش کی دنیا میں آئی تو کہنے لگا کہ آؤ مزید آگے کی سیر کرواتا ہوں۔ ہم اس جنگل سے باہر نکلے تو انگوروں کی بہت بڑی بڑی بیلیں ایک دیوار کے ساتھ بڑھتی ہوئی اوپر تک جا رہی تھی۔ کوئی جلدی سے آیا اور ایک بڑا سا ٹرے اٹھائے ہماری طرف بڑھا، جس میں طرح طرح کے میوہ جات تھے۔ میں ان کو اٹھا کر کھا رہی تھی۔ کس قدر مزہ تھا یہ میوہ جات کا کہ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ میں جی بھر کر کھا رہی تھی۔ پھر دو نہایت خوبصورت پریاں آئی میرے لیے نہایت خوبصورت لباس لے کر۔ میں نے وہ لباس زیب تن کیا۔ شاید اس لباس کی خوبی تھی یا ظفر کی محبت کا اثر کہ میں واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک شاہی تخت کے پاس لے گیا جہاں نہایت شفیق شکلوں والے دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ملکہ اور دوسرا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں میرے والدین ہیں۔ میں تمہیں ان سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں بہت پسند کریں گے۔ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ظفر پہلے ہی میرے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، اس لیے کسی کو بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کرنے ہی لگے تھے کہ اچانک ہی تیز و تند آندھیاں چلنے لگی۔ میرے کپڑے جیسے کاغذ کے بنے ہوں وہ بری طرح اڑنے لگ گئے تھے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنا بہت مشکل تھا۔ ایک دم سے میرے سامنے نہایت ہی بدصورت شکل کی دو بڑے بڑے قد والی جن زادیاں نمودار ہوئی۔ ان کے نوکیلے دانت جن میں سے خون رس رہا تھا، ان کے 6 ہاتھ جن سے وہ مختلف کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کے نہایت لمبے بال میری بستی کے برابر تھے، کیونکہ مجھے ان کے بالوں کا آخری سرا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے ان سے خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں جا لگی۔ ظفر کے اشارے پر دو جن زادیاں مجھے نہایت عالیشان کمرے میں لے گئی اور کہا کہ یہ ظفر کا کمرہ ہے۔ اس کا کمرہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان تھا۔ جا بجا پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے جن کی خوشبو بہت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی وہاں رہی۔ باہر کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ظفر کے والدین کمرے میں آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ظفر بھی آ چکا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر وہ دونوں جن زادیاں باہر چلی گئی۔ ظفر کے والد کہنے لگے، تمہارے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ہم ناری اور تم خاکی مخلوق ہو، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں تم لوگوں کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ ظفر اور میں نے ایک ساتھ سرد آہ بھری۔ یہ ظفر ہمارا بیٹا ہے، اور باہر جو وہ جن زادی آئی تھی وہ اس کی منگیتر ہے، اور یہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے رشتہ ختم کرتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اندر جو انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹی تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ تمہارے بابا کے لیے جو کچھ ظفر نے کیا یہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس میں یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اگر مذہب اس بات کی اجازت دیتا تو کچھ بھی کر کے ہم تم دونوں کی شادی کرواتے، لیکن اب ہم مجبور ہیں رابی بیٹی۔ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ظفر مجھے پہلے کی طرح چھوڑنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گیا۔ میں بڑے اداس دل کے ساتھ واپس آ گئی۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر تھا، جس میں دائمی جدائی تھی۔ آج بھی میرے بابا کا کاروبار بہت زبردست ہے۔ سامر کا کافی عرصے تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر وہ تقریباً 4 سال بعد واپس آیا اور اس نے خود مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کسی بیرون ملک میں چلا گیا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے شادی کر لی تھی۔ آج میں سارا کاروبار دیکھ رہی ہوں۔ اپنی ہی برادری کے ایک شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ بس اماں کے کہنے پر اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن میں ظفر کا ساتھ آج تک نہیں بھلا سکی۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے سارے لمحات صدیوں پر محیط یادوں کی مانند ہیں۔